بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is post-Nubuwah and major events of post-Nubuwah. It means post-Nubuwah जो पढ़ना है हमें, post-Nubuwah यानी नबूवत के बाद जो भी कुछ हुआ, जो कुछ मेजर इवेंट्स हुए, उनके बारे में हमें इस बोलना है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो पोस्ट नबूवा यानी मेजर इवेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि जब नबूवत यानी नबूवा का जब ऐलान हुआ तो उसके बाद क्या हुआ. उसके बाद द कॉल टू इस्लाम क्रिएटेड a stir in the society of Makkah and aroused a storm of opposition. जो ही मक्का के बाजारों में, मक्का शहर में, मक्का के इलाकों में नबूवत का ऐलान किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो कॉल दे दी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुवर्ड्स इस्लाम, जो इस्लाम के बारे में उन्होंने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू, से देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट, देयर इज नो गॉड वर्दी फॉर वर्शिप एक्सेप्ट ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यानी तमाम खुदाओं को आपको छोड़ना होगा, एक ही खुदा जो है दैट्स ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इस चीज ने उस वक्त मक्का में एक तूफान मचा दिया, एक स्टॉर्म जैसा हो गया उस टाइम. एंड जो कुरैश जो थे, द कुरैश apprehended that if Islam gained ground, such economy would be disrupted. The Quraysh saw in Islam a veritable danger to their power and economy. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उस वक्त जो कुरैश के जो लोग थे, उन्होंने जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐलान सुना तो उनको लगा कि जो उनकी इकोनॉमी है, जो उनका वहाँ पर इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो भी कोई सिस्टम उनका था, उनको ये पूरी तरह से ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब कोई चीज़ चलने वाला नहीं है. जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर ये बात हो गई, इस बात को माना गया तो हमारी सारी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी. हमारा जो भी कोई इस यहाँ की इकोनॉमी पर जो हम बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हम इसको हासिल कर रहे हैं, अब ये चीज़ चलने वाली नहीं होगी. तो इससे बहुत सारे वो चेंज शिफ्ट्स आ गए उस टाइम के उस मक्का में, उस टाइम के उस माहौल में बहुत सारे चेंजेस आ गए. तो बहुत सारे इवेंट्स भी हुए. हम यहाँ पर तकरीबन इंशाअल्लाह ताला 8 इवेंट्स का वो जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह. जो 8 चीज़ें, 8 वाक़ात, 8 बातें जो आपको याद रखनी होगी इस पोस्ट नबूवह पीरियड के बारे में. और उसमें जो मेजर इवेंट्स हैं, मेजर की बात कर रहा हूँ, वरना तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे बातें कहने को है इस टाइम कि क्या हुआ उसके बाद वहाँ उस मक्का सोसाइटी में. तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी होगी, मैं पहले 8 चीज़ों का बोल देता हूँ आपके सामने. 8 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ, और 8 के बाद हम देखते हैं 2 3 4 आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, 2 3 4 कल करेंगे. तो नंबर 1 जो याद रखना है, वो हम कह सकते हैं प्रोसिक्यूशंस ऑफ द कुरैश. यानी कुरैश जो थे, उन्होंने कौन से सितम, उन्होंने कौन से जुल्म बर्पा किए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. इसी तरह दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है मेजर इवेंट्स में, जो हम जिस चीज को हम पढ़ते हैं, इंड्यूसमेंट टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक वो लालच दे दी गई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. ये भी एक वाक़ा उस टाइम हुआ उस नबूवत के बाद. या और एक चीज जो है माइग्रेशन टू अबसिनिया. कुछ सहाबों ने हिजरत की, अब्बासी एक जगह थी, वहां से अबसिनिया वहां गए. इसी तरह और एक वाक़ा पेश आया, कन्वर्शन ऑफ हमजा रज़ी अल्लाह तआला anhu and
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہو گئے, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بھی ایک میجر ایونٹ ہوا آفٹر دس پوسٹ نبوہ پیریڈ. اسی طرح ایک اور معاملہ ہو گیا اس ٹائم, اس کو ہم کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ. اس کو آگے پڑھیں گے, ہم ایکسپلین کریں گے what do you mean by the social boycott. اسی طرح اور ایک معاملہ ہے جرنی ٹو طائف, اور ایک ہے الاسرا اینڈ المہراج, یعنی the miraculous night journey from Mecca to the farthest mosque to the farthest masjid in Jerusalem and the ascent through the spheres of heavens. یہ بھی جسے ہم معراج کی بات کہتے ہیں. اینڈ جو ہے پھر لاسٹ ون جو ہم کریں گے ڈسکس اس میں, دیٹ از پلیجز آف عقبہ. جو عقبہ ایک جگہ جو ہے جہاں پر یہ پلیجز ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک میجر ایونٹ میں آتے ہیں جو اس ٹائم ہوئے پوسٹ نبوہ کے بعد. تو now let us start first one, that is persecutions of the Quraysh. قریشوں کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں کہنے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام خداؤں کو شن کرو, ان کو نہ مانو, اینڈ یو مسٹ اونلی ایکسیپٹ ون گاڈ دیٹ از آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی. اس چیز کے خلاف دا قریش لانچڈ اے propaganda campaign dubbing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an impostor, a madman, a soothsayer, a kahin, a magic worker and so on. بہت سارے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش نے وہ باندھے. قرآن کریم میں بہت جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا, یعنی انہوں نے کبھی کہا یہ کاہن ہے, کبھی کہا حاضہ مجنون, یعنی کچھ ایسے چیزیں دے دی اس کے خلاف کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ اگر کسی طریقے سے مکہ کے جو قریش کے لوگ ہیں اگر انہوں نے یہ ماننا شروع کیا تو ہماری ساری سپرمیسی ختم ہو سکتی ہے. تو جب انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد اس چیز یعنی یہ ایک سارا پروپیگنڈا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم اس وقت کے دور میں اپنے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جس کا ساتھی ہو حضرت اللہ جل شانہ ہو, جو مشن دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس کو مبعوث کیا حضرت اللہ جل شانہ نے, اسے کیسے وہ ہرا سکتے تھے, اسے کیسے وہ کیا کر سکتے تھے تنگ. ہاں تنگ تو بھلے بے شک کسی وقت تک تو انہوں نے اس پر وہ تنگیاں وغیرہ وہ تو انہوں نے کیے, لیکن ہمیشہ پیغمبر جو کرتے ہیں وہ تو رب العالمین کے اذن سے کرتے ہیں, اور ان کو ہارانا, ان کو اوور کم کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی ہے. They also launched a movement of physical persecution. اب اتنا ہی نہیں, انہوں نے ایک physical persecution بھی سٹارٹ کی. وہ کیا کہ وہ بہت سے طریقے سے تنگ کرتے تھے صحابوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان پر وہ physical persecution کی گئی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارا ماری سٹارٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب جو اس معاملے میں جو ہے بہت طریقوں سے انہوں نے وہ پروزیکیوٹ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اسی طرح once the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم went to the Kaaba and called the people to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک دفعہ نبی کے وسلم گئے خانہ کعبہ کے پاس اور وہاں پر لوگوں کو بلانے کے لیے انہوں نے بولا, لیکن وہاں پر اپروڑ سٹارٹ ہو گیا. لوگ کیونکہ جو دشمن تھے انہوں نے وہ لوگوں سے کہہ کے رکھا تھا کہ بھائی ایسی بات جو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں نہیں ماننی ہوگی, ہمیں وہ بات. تو he was released by his followers with great difficulty. تو وہاں پر اس ٹائم کیا ہو گیا, جو وہ اپروڑ سٹارٹ ہو گیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سارے وہ جو اس ٹائم کفار قریش جو تھے, کفار مکہ جو تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیا اور بڑے مشکل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ان کے جو اپنے فالوورز تھے انہوں نے وہاں سے اس کو چھڑا لیا. اسی طرح ایک دفعہ ہم نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تھے تو وہ آفر کر رہے تھے پریئر, تو انہوں نے کیا کیا, وہ آگے ابو جہل اینڈ پلس جو اس کے ساتھ اور باقی تھے, انہوں نے کیا کیا, وہ راؤنڈ کیا دا نیک آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود اے ویو آف ٹو اسٹرینگولیٹ ہم, تاکہ اس کو وہ اسی سے مطلب وہ چاہتے تھے کہ ان کی وہ کام تمام کرے. اور اسی طریقے سے آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ dirt and filth was thrown on him. He was pelted with stones and subjected to other indignities. وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے
تھے تو اوپر سے ایک عورت وہ سارا کوڑا کرکٹا ان پر پھینکتی تھی. تو وہ آپ کو پتہ ہوگا وہ چیز. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. In view of hostile attitude of Quraysh, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam felt that the house where he lived in the heart of the town was not safe. جس میں وہ رہ رہے تھے انہوں نے یہ اس ٹائم محسوس کیا کہ وہ گھر اب ان کے لیے سیف نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا اس کے لیے. تو in 614 CE the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam shifted to the house of Al-Arqam. دار ارقم میں انہوں نے شفٹ کیا. اور چونکہ جب جہاں پر وہ رہ رہے تھے جب وہاں پر بہت سارا ظلم ستم ان پر کیا گیا تو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں شفٹ کیا. اور دار ارقم جو یہ ایک اس جگہ پر یہ گھر تھا جہاں پر تھوڑا سا یہ ان کو وہ ریلیف ہوا. اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس آف الارقم واز یوزڈ بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہز ریزیڈنس ایز ویل ایز دا ہیڈ کوارٹر ٹو دا مسلم مومنٹ. اس وقت جو ان کی وہ مومنٹ تھی ان کے اس چیز کے لیے اس چیز کے لیے وہ ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اور وہی سے پھر ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی جو ان کی جو وہ کوششیں جو تھی جو دعوت کے لیے جو انہوں نے وہ کام کیا تو وہ وہاں سے ہونے مطلب وہ وہاں سے ہی ہوتی تھی. تو now let us take second one, that is inducement to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس چیز کو جو یہ دعوت جو انہوں نے دی تھی مکہ سوسائٹی میں تو اب اس چیز کے لیے قریشیوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے ہم let us give some inducement to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ اس اپنے چیز سے دور رہے. وہ یہ نہ کہے جو انہوں نے کہا کہ کامیابی صرف اس میں ہے کہ ہم صرف حضرت اللہ جل شانہ کی بات کریں, ہم صرف حضرت اللہ کو خدا مانیں. تو اس چیز کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک وہ کوشش کی, ایک ٹرائی کی. انہوں نے کہ let us offer some inducements to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں they offered him money, they offered him beautiful women and the crown of Makkah. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم مکہ کی ساری سرداری آپ ہی کو دیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو بھی کچھ چاہیں گے آپ اس مکہ سوسائٹی میں اس مکہ پیننسولا میں جو بھی کچھ آپ کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں آپ کو. لیکن آپ اس چیز سے باز رہے, آپ یہ چیز نہ کہے کہ آپ کو عبادت کرنی ہوگی صرف حضرت اللہ جل شان ہوگی. ہمارے جتنے سارے خدا ہیں انہیں آپ ان کا انکار نہ کرے. لیکن ہمارے پروفیٹ نے کیا کیا, he said that even if they could place the sun in his right hand and the moon in his left hand, he would not deviate a bit. He would not deviate a bit from the mission that Allah subhanahu wa ta'ala had been assigned to him by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is mentioned in books. یہ ہسٹوری کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ ایک ہاتھ میں مجھے کیا دیں گے, آفتاب, اور ایک ہاتھ میں مجھے دیں گے آپ چاند, تو تب بھی میں ذرے برابر کے بھی میں اپنے مشن سے ڈیویٹ اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں. جو مشن مجھے رب کریم نے دے دیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو یہ ہے دو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ دو جو ہے میجر ایونٹس. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مجھے پہلے میں نے سوچا تھا کہ 4 پوائنٹس پڑھیں گے لیکن مجھے لگتا ہے 2 آج کے لیے کافی ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل اور 2 یا کل دیکھتے ہیں کتنا ہو سکتا ہے ہم سے, تو وہ اس کے بعد اٹھائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.